बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 3 अहम मगर तशवीशनाक इश्यूज़ पर, जहां कहीं तरक्की के दावे हैं तो कहीं करप्शन के साए हैं और कहीं अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी सवाल बन चुकी है। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के तेमरगिरा मेडिकल कॉलेज की, जो इफ्तिताह के 10 साल बाद भी तालीमी सरगर्मियों से ही महरूम है। अरबों रुपए खर्च हुए, नामुकम्मल फैकल्टी है, PMDC की शराइत पूरी ना होने और तलबा के दाखिलों के बगैर ये मंसूबा जो है वो अब सवालिया निशान बन चुका है। मजीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे कराची के इलाके स्कीम 33 का, जहां अरबों रुपए मालियत की 24 एकड़ सरकारी जमीन के खाते बदलने का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुकदमा दर्ज होने का भी इम्कान है। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची जाहिद कोकर। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बलोचिस्तान में आटे और गंदम के संगीन बहरान की, जहां किल्लत भी है, महंगाई भी है और सरकारी गोदाम भी खाली पड़े हैं। सवाल यह है कि यह बहरान कुदरती है या फिर नाकिस पॉलिसीज का नतीजा है। मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन तरीन। तो नाज़रीन, चलते हैं पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 10 सालों से बरसरे इक़्तिदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 साल पहले अपने मंशूर में सेहत और तालीम की सहूलियात को तरजीहात में रखने का ऐलान किया था, मगर खैबर पख्तूनख्वा में PTI के पैदर पे हुकूमत आने के बावजूद यहाँ दूर दराज के जिला में मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद तो रखा गया और उस मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग भी तैयार हुई, मगर 10 साल गुजरने के बावजूद ये कॉलेज फाल ही नहीं हो सका है। हर साल मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट से कबल ये ऐलान किया जाता है कि इस साल बाकायदा तौर पर मेडिकल कॉलेज में दाखिलों का आगाज किया जाएगा, मगर हकायक देखा जाए तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। मेडिकल कॉलेज का ताहाल PMDC के साथ इल्हाक ही नहीं हो सका है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं पेशावर के ब्यूरो चीफ बंगिश से, जिन्होंने इस स्टोरी पर काफी काम किया है। जी बंगिश, सबसे पहले तो ये बताइएगा ना कि इस कॉलेज के फाल होने में क्या क्या रुकावटें हैं? जी बिल्कुल, ये बात हो रही है दीर में तेमरगिरा मेडिकल कॉलेज का, जो 10 साल में फ़ाल नहीं हो सका। इस पर एक दिलचस्प बात यह है कि 4 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जो है इस पर ख़र्च हो चुकी है और कॉलेज का इफ्तिताह जो था वो 2015 में बानी चेयरमैन ने किया था और उस वक्त सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त से लेकर अब तक जो PMDC है उनकी तरफ से कुछ शराइत रखी गई थी और शराइत अभी तक सूबे की जानिब से इस मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए पूरी नहीं की जा सकी। बल्फाज़ दीगर हम ये कह सकते हैं कि 10 साल में भी सूबा PMDC की शराइत को पूरा करने में नाकाम रहा। मिसाल के तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए एक शर्त यह है कि उस मेडिकल कॉलेज के साथ 500 बेड पर मुश्तमिल एक हस्पताल होना चाहिए। वहाँ तेमरगिरा में एक हस्पताल है जिसमें बेड्स की तादाद जो है वो 430 है, यानी वो PMDC की रजिस्ट्रेशन के लिए जो 500 बेड की शर्त है वो उस अस्पताल से वो पूरा नहीं हो सकता। अच्छा। इसलिए उस अस्पताल को टीचिंग अस्पताल तो करार दिया गया, लेकिन चूंकि बेड्स की तादाद उसमें कम थी तो इसलिए PMDC की जानिब से इस मेडिकल कॉलेज को उसके साथ वो जो इल्हाक था, जो रजिस्ट्रेशन थी वो नहीं दी जा सकी। फिर एक दूसरी जो शर्त है वो ये है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए ये शर्त है कि उसमें कम से कम 50 फैकल्टीज मेंबरान हों, जिसकी तैनाती ताहाल नहीं हो सकी। 10 सालों में भी जो मेंबरान हैं उनकी तैनाती ना हो सकी। और इसके अलावा कुछ और इसमें शराइत भी है, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की अदम मौजूदगी पर भी PMDC ने एतराज़ लगाया था और वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबरान हैं उनके लिए रिहाइश और तालिबात के लिए जो हॉस्टल्स हैं उसके लिए ये सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं, ये शराइत भी समझ में आती हैं कि ठीक है जी ये शराइत जो है वो पूरी नहीं हुई हैं, उसी की वजह से अभी तक इसको फाल नहीं किया जा सका। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि सालों कबल इस कॉलेज के लिए बड़े पैमाने पर मुलाजमीन भी भर्ती किए गए थे, तो जब कॉलेज सिरे से फाल ही नहीं था तो मुलाजमीन की भर्ती का क्या जवाब था और ये कितने मुलाजमीन थे जिन्हें भर्ती किया गया था?
جی فرزانہ، یہ ایک دلچسپ سوال ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہسپتال پر کام جب شروع ہوا تو اس پہ کنسٹرکشن کا کام تھا، وہ مکمل ہو گیا. پھر 2021 میں تقریباً کوئی 4.5 سال قبل وہاں پہ 190 ملازمین جو ہیں وہ بھرتی کی گئے. کالج ابھی موجود ہی نہیں ہے، فعال ہی نہیں ہے، اور وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 200 کے لگ بھگ ملازمین جو ہیں وہ بھرتی کی گئے. صرف بھرتی بھی نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کو 20 کروڑ روپے کی تنخواہیں بھی دی گئیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ کالج جو تھا وہ فعال ہی نہیں تھا اور ملازمین اس میں ابھی تک موجود ہیں، ابھی بھی فعال نہیں ہیں. اور وہ ملازمین کہاں سے ادائیگی کی گئی ان تنخواہوں کی؟ یہی جو بات ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے ان ملازمین کی تنخواہوں کے لیے تو ادائیگی کرتی رہی، لیکن جو پی ایم ڈی سی کی شرط ہے 50 فیکلٹی ممبران کی تعیناتی کی، وہ ان سے نہیں ہو سکا. اب جو ضروری چیز ہے، پی ایم ڈی سی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہاں پہ 200 ملازمین آپ نے بھرتی کی یا نہیں کیے. پی ایم ڈی سی تو اپنے شرائط کو دیکھتی ہے کہ وہاں پہ فیکلٹی ممبران موجود ہیں یا نہیں. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں پہ چوکیدار ہے یا نہیں، وہاں پہ کلرک ہے یا نہیں. جو اصل ضرورت ہے وہ تو اس کی تعیناتی میں کیا رکاوٹ آ رہی تھی، وہ کیوں نہیں ملازمین تو آپ نے بھرتی کر لیے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ شرط تھی کہ ٹیچنگ فیکلٹی جو ہے اسے تعینات کیا جائے گا، وہ کیوں نہیں کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیکلٹی ممبران ہیں، ظاہر ہے جو پشاور اور جو بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں وہ تو ادھر جانے سے اس لیے بھی کترا رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں پہ رہائش کی سہولت ہی نہیں ہے، وہاں پہ فیملیز کے لیے کوئی گھر بنائے نہیں گئے ہیں. وہ وہاں پہ وہ کیوں پشاور یا دوسرے بڑے شہروں کو چھوڑ کر اس میڈیکل کالج میں جانے کو ترجیح دیں گے. اب حکومت یہ کیا ہے کہ حکومت کہتی یہی ہے کہ اب وہ فیکلٹی ممبران کے لیے وہ مراعات کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ 2 قسم کے ڈاکٹرز ہیں جو میڈیکل کالجز میں کام کر رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ایم ٹی آئی ہاسپٹلز کے ملازم ہیں، چونکہ ایم ٹی آئی ہاسپٹل جو ہیں وہ خود مختار ادارے ہیں، اس لیے وہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ملازم نہیں ہیں. ان کا تبادلہ کسی اور اسپتال، کسی اور ادارے محکمہ صحت نہیں کیا جا سکتا. ایک اس میں ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ جو پبلک سرونٹس ہیں، ان کا تبادلہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پبلک سرونٹ جو ہیں اب ان کو کہا جائے گا کہ وہ اس کالج سے مائگریٹ کر جائیں اور یہ جو تیمارگرہ میڈیکل کالج ہے وہاں پہ وہ چلے جائیں. اس کے لیے اب حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ ان جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پہ تنخواہ کے علاوہ جو پروفیسر ہوں گے ان کو ماہانہ 6 لاکھ روپے، جو ایسوسیٹ پروفیسر ہوں گے ان کو 3.5 لاکھ روپے، اور جو اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گے ان کو 3 لاکھ روپے ماہانہ کے مراعات دیں گے. اور ان مراعات پر 37 کروڑ 40 لاکھ روپے. لیکن ہم 10 سال گزر چکے ہیں نا، 10 سال میں وہاں پر اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تعمیراتی کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے؟ جی فرزانہ، تعمیراتی کام تو کسی حد تک کالج کی جو بلڈنگ ہے وہ تو مکمل ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا جو تیمارگرہ ہاسپٹل ہے اس میں 430 بیڈ ہے. اب حکومت نے ایک اور ترکیب سوچی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ دوسرے 2 اسپتال ہیں، ایک سمر باغ اسپتال ہے، وہ ایک چھوٹا سا اسپتال ہے کیٹیگری سی کا، اور اس سے بھی ایک اور چھوٹا اسپتال ہے کیٹیگری ڈی کا، وہ لال قلعہ اسپتال ہے. وہاں پہ وہ ان دونوں اسپتال کو، یعنی 3 اسپتال جو ہیں اس میڈیکل کالج کے لیے، اس کو ٹیچنگ ہاسپٹلز کا درجہ دے دیا جائے گا. اور جب ان سب کے بیڈز ملائے جائیں تو 530 بیڈ بن جائیں گے، یعنی 500 بیڈز کی ضرورت ہے تو وہاں پہ 530 بیڈ بن جائے گی. اور پی ایم ڈی سی کی یہ شرط اس لحاظ سے پوری کی جائے گی. جہاں تک آپ نے عمارت کی مکمل ہونے کی بات کی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو فیکلٹی ممبران کے لیے جو رہائش کی سہولت ہے وہ موجود نہیں ہے. جو گرلز اسٹوڈنٹس ہوں گی ان کے لیے ہاسٹل موجود نہیں ہوگی. اب وہاں پہ ایم این سی ایچ کا ایک دفتر تھا، اس کی ایک بلڈنگ تھی، اب اس میں جو گرلز اسٹوڈنٹس ہوں گی ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اس کو ہاسٹل ڈکلیئر کیا جائے گا. دور دراز کا ضلع ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر طالبات اور فیکلٹی کے لیے رہائش کا مسئلہ تو ہوگا ہی، لیکن کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نیا لایا عمل اختیار کیا گیا، کوئی نئی پالیسی سامنے لائی گئی؟ ہر سال یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے جتنی بھی جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو دور کیا جائے گا. اب یہ کہا گیا ہے کہ 10 سال میں وہاں پہ کوئی ماڈرن لیبارٹری نہیں بن سکی، فورینزک میوزک نہیں بن سکا، ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات نہیں دی جا سکی. اب حکومت نے جا کے اس کے لیے صرف 2 کروڑ روپے ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
ممتاز آپ جو بتا رہے میڈیکل ہیں کالج کہ میں 4 تاخیر ہے ارب 10 روپے سال خرچ ہوئے، 10 سال کا عرصہ گزرا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس منصوبے کی تاخیر کی ذمہ داری کبھی کسی افسر یا وزیر پر ڈالی گئی یا پھر 10 سالوں میں اکاؤنٹیبلٹی زیرو ہی رہی ہے؟ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، کسی سے آج تک کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اس تاخیر کا ذمہ دار کیا ہے. اور تو اور یہاں پہ چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی بھی 2022 میں کی گئی، اور 2022 میں جب چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کی گئی تو کم از کم اس سے بھی یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اتنے سال یہ تنخواہیں لیتے رہے، بڑی بڑی علاقوں میں یہ تنخواہیں لیتے رہے، لیکن کیا انہوں نے اس کالج کو فعال بنانے کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا ہے؟ کیا گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ مزید اس میں تاخیر جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ پی ایم ڈی سی کی شرائط جو ہیں وہ تو ظاہر ہے آئے روز وہ بڑھتی رہتی ہیں. جب ایک دفعہ یہ بلڈنگ ہی اس قابل نہ ہو کہ وہ پی ایم ڈی سی اس کے لیے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو بلاک کی لیے جو بلڈنگ ہے وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کے لیے جو فنڈز ہیں اس کی لوکیشن اگلے بجٹ بھی کی جائے گی. تو ظاہر ہے اگلا بجٹ تو 1 جولائی مطلب جون سے پہلے تو آنا ہی نہیں ہے. جو جون میں بجٹ آئے گا تو 1 جولائی کے بعد ہی اس میں خرچ ہوں گے اس پہ پیسے، اور وہ بلڈنگ جب بنائی جائے گی تو اگلے سال دسمبر تک جب یہ داخلے ہوں گے تو وہ کمپلیٹ ہوگی. تو ظاہر ہے پی ایم ڈی سی کی جانب سے اس کو تسلیم کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بر وقت یہ ضروریات پوری نہ کی جا سکی تو اگلے سال دسمبر تک بھی اس میں داخلوں کا جو عمل ہے وہ شاید یہ ایک اور چیز ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ضلع ریموٹ ایریا ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیے کیا واقعی ہی ایسا ہی ہے، یہ ضلع واقعی ریموٹ ایریا ہے؟ اگر یہ ریموٹ ایریا ہے تو کیا حکومت نے کبھی سنجیدگی سے انسینٹیوز دیے تاکہ فیکلٹی وہاں جانے پر تیار ہو جائے، یا یہ پھر کہا جائے کہ یہ صرف دعوے ہی کیے جاتے ہیں؟ بالکل یہ ریموٹ ایریا ہے، اور اس میں اب حکومت کی مجبوری بن چکی ہے کہ ایک پروفیسر کو 6 لاکھ روپے اناؤنس کر دے اور ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے 3.5 لاکھ روپے کے مراعات دے تنخواہوں کے علاوہ ماہانہ، اور جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس کے لیے 3 لاکھ ماہانہ مراعات کا اعلان کر دے. لیکن فرزانہ اس میں ایک اور بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے دیر، یہ ملاکنڈ ڈویژن کا حصہ ہے. وہاں پہ آلریڈی جو سوات میں سیدو میڈیکل کالج ہے وہ موجود ہے. اب اگر وہاں پہ ایک کالج موجود تھا تو اس کالج کے بنانے کا کیا جواز تھا؟ چلیں اس وقت جو سیاسی فیصلے تھے یا وہاں پہ لوگوں کے کا زیادہ اثر رسوخ تھا، وہاں پہ یہ اعلان کیا گیا. یہ اعلان تو کرنا چاہیے تھا کم از کم جو قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ وہ جو تعلیم سے دور ہیں وہاں پہ بھی کرنا چاہیے تھا. سہیل افریدی نے اب فاٹا کے لیے بھی ایک میڈیکل کالج کے لیے اعلان کیا ہے. یہ میڈیکل کالج تو اس کو فعال نہیں بنا سکتے، اور دوسرا جو فاٹا میں ہے وہاں پہ وہ اعلان کیے جاتے رہے، وہ بھی اس طرح سے 10 سال اور 20 سال اسی طرح سے فعال رہے گا، اور لوگوں کو یہ چکمہ دیتے رہیں گے کہ ہم نے میڈیکل کالج کا اعلان کیا اور اس پہ کام شروع ہے. 10 سالوں میں بڑی چیز ہوتی ہے. میرا سیدھا سا ایک سوال ہے آپ سے، کیا یہ میڈیکل کالج بھی پی ٹی آئی حکومت کے ان منصوبوں میں ہی شامل ہے جو لانچ تو ہو گئے ہیں مگر ڈیلیور کبھی نہیں ہو سکے ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ بالکل یہ ان منصوبوں میں شامل ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اربوں روپے کا یہ منصوبہ ہے. اور صرف یہ منصوبہ نہیں، یہ عوام کی حقوق کی بات ہے. ظاہر ہے وہ جب ابھی آواز اٹھا رہے ہیں تو ابھی تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چند ماہ پہلے حکومت نے اس بات پہ بھی سوچ بچار شروع کر دیا تھا کہ اس منصوبے کو لپیٹ لیں، لیکن وہاں پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس پہ شور مچانا شروع کر دیا. اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب اگر ہم اس منصوبے کو لپیٹیں تو جو فنڈز اس پہ خرچ ہوئے ہیں ظاہر ہے پھر اس کا احتساب ہوگا، اور اس کے لیے پھر کسی نہ کسی کو تو مورد الزام ٹھہرانا ہوگا. تو اس ڈر کی وجہ سے اب اس منصوبے کو لپیٹا نہیں جا رہا، بلکہ اب بھی اس میں کافی ٹائم ہے کہ حکومت اس پہ سوچے اور فوری طور پر اس کو فعال بنائے. یہ جو صرف اعلانات ہی کیوں کرتی ہے؟ کیوں کبھی کچھ ڈیلیور نہیں کر پائی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی کے اندر کبھی بھی اس طرح کے جو ترقیاتی کام ہیں، ترقیاتی منصوبے ہیں، وہ پایہ تکمیل تک ہی نہیں پہنچتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جن منسٹروں کا انتخاب کیا جاتا ہے یا تو وہ اس سے واقف ہی نہیں ہوتے. وہ جب سمجھتے ہیں یہاں پہ جو پچھلی حکومت ہے اس میں بھی جو صحت کے وزیر تھے وہ آلریڈی خزانے کے بھی وزیر تھے، ظاہر ہے ان کو صحت کی اس سے زیادہ ٹائم نہیں ملتا تھا. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ صحت کے وزیر کے لیے کوئی ایسا
मिनिस्टर होना चाहिए जो कम से कम मेडिकल ग्रेजुएट हो, जो कम से कम इन मसाइल को समझे। उससे पहले की हुकूमत में जो सेहत के वजीर थे वो 2-3 दफ़ा चेंज होते गए और यही मसला सामने आता रहा। अब अगर इतनी जल्दी ये चेंजेस होती रही तो ज़ाहिर है ऐसा भी सेहत का वजीर नहीं आया जिसने वाकई ही सेहत के हवाले से महकमा सेहत के ऊपर तवज्जो दी हो। सेहत के वजीरों पे अगर हम देख लें पिछले 10 सालों में तो सिर्फ एक ही डॉक्टर था कि जिसको सेहत का वजीर बनाया गया था, लेकिन बाद में उसके खिलाफ भी इतनी साजिश हुई कि उसको फौरी तौर पर फारिग कर दिया गया और ऐसा फारिग कर दिया गया कि उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया। अब अगर सूरत हाल यह हो कि डॉक्टर्स को तो आप महकमा सेहत में छोड़ते ही नहीं हैं और फिर जो लोग हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए आप जो सेहत पॉलिसी है वो नहीं बना सकते। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो सेहत की पॉलिसी आखिरी पॉलिसी जो बनी थी वो जो हैदर होती के ज़माने में बनी थी, उसके बाद ना उस हेल्थ पॉलिसी पे उस वक्त अमल दरामद हुआ और ना उसके बाद किसी ने ज़हमत गवारा की कि कम से कम सूबे के लिए सेहत की पॉलिसी दें। अब अगर किसी सूबे में सेहत की पॉलिसी मौजूद ना हो, देखा जाए तो ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की कहानी नहीं, कहानी है वादों की, ऐलानात की और हकीकत के दरमियान फर्क की। नाज़रीन, खबर यह है कि कराची एक बार फिर से लैंड माफिया सिस्टम और सरकारी सरपरस्ती की खौफनाक कहानी की जद में है। स्कीम 33 में अरबों रुपए मालियत की 24 एकड़ सरकारी जमीन के खाते तब्दील होने का इंकशाफ हुआ है और अब महकमा एंटी करप्शन ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि यह सब चंद अफराद का खेल है या पूरा सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है। आज हम इसी मामले की एनालिसिस करेंगे ताकि ये जान सकें कि हकीकत कहाँ है और जिम्मेदार कौन है। इस बारे में मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कराची जाहिद कोकर ने। अच्छा जाहिद, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि स्कीम 33 में 24 एकड़ सरकारी ज़मीन के खाते आखिर किस इख्तियार के तहत तब्दील किए गए, ये जिम्मेदारी किसकी थी? थैंक यू सो मच। और कराची के अंदर पूरे कराची के अंदर मुख्तलिफ अज़ला हैं, वहाँ पर एक सिस्टम मौजूद है। उसी सिस्टम के तहत खाते तब्दील किए जाते हैं ज़मीनों की और ख़ास तौर पर सरकारी राज़ी पर। ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार होता है कराची के अंदर कि देखा जाता है कि कौन सी सरकारी राज़ी है और जिसके खाते तब्दील किए जाएँ, और क्योंकि वो सरकार की ज़मीन होती है और सरकारी अफसरान की मिली भगत से तमाम मामलात किए जाते हैं ताकि कल किसी भी फोरम पे जाके कोई प्रॉपर वे में चैलेंज इस मामले को ना कर सके। बहरहाल ये जो मामला सामने आया है ये स्कीम 33 है, 24 एकड़ सरकारी अराजी है और आप तस्वर कर सकती हैं कि 24 एकड़ स्कीम 33 में कितने पैसों की मालियत होगी। ये तकरीबन अरबों रुपए मालियत की ज़मीन है जिसके ये खाते तब्दील कर दिए गए हैं। अब इसमें तमाम जो सरकारी अफसरान हैं उनकी मिली भगत के बगैर तो ये मुमकिन होता भी नहीं है कि इस तरह के खाते तब्दील किए जाएँ और चालान इशू किए जाएँ और उनके जो बिल्डर्स होते हैं या जो प्राइवेट अफराद होते हैं उनके हक़ में ये खाते तब्दील किए जाते हैं। ये जब मामला महकमा एंटी करप्शन के सामने आया और इब्तदाई जब तहकीकात की गई तो उसमें तमाम जो शवाहिद हैं वो भी मिले। तो दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर जितने सरकारी अफसरान हैं जो महकमा रेवेन्यू के या महकमा लैंड यूटिलाइजेशन जो महकमा रेवेन्यू का ही जो है ज़ैली इदारा है उनकी जानिब से कोई तावन नहीं किया जा रहा था और ख़ास तौर पर जो बेनिफिशरी हैं उनकी जानिब से भी जो नोटिस जारी किए गए उस पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसके बाद जो तहकीकाती रिपोर्ट जो इब्तदाई है वो मुरतब करके एंटी करप्शन कमेटी 1 जिसके सरबराह चीफ सेक्रेटरी सिंध होते हैं वहाँ पर रखी गई और चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से और ACC 1 की जानिब से मंजूरी के बाद इसको ओपन इंक्वायरी में तब्दील किया गया है। क्योंकि मुख्तलिफ तहकीकात के जो स्टेजेस होती हैं ओपन इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि वो उनका दायरा कार वसी हो जाता है और तहकीकाती अफसर तमाम हक़ाइक़ हासिल करने के उसको क़वानीन के तहत अख्तियार मिल जाता है इस ओपन इंक्वायरी और इस ACC 1 की मंजूरी के बाद। तो इन्होंने जो नोटिस जारी किए उसके बाद जो है कोई जवाब नहीं मिला था। उसके बाद मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहारात भी दिए गए। ये इस तरह से हाल ही में एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं वो इस तरह के नोटिस को जो है वो उसका जवाब नहीं देते हैं। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भी हमने एक नेब की जानिब से एक तहकीकाती आला सतह तहकीकात शुरू की गई थी, उसी में भी इसी तरह से एक प्रोविजन जो कानून में मौजूद है वो अखबारात में इश्तिहारात दिए गए थे उस हवाले से भी जो अब महकमा एंटी करप्शन की जानिब से उसको फॉलो किया गया है।
اس تحقیقات کے بعد جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جو سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن اس وقت کے تھے غلام عباس سمرو صاحب، اور اس کے بعد اسکیم 33 کے مختار کار تھے مدن لال، ان کی جانب سے ملی بھگت کر کے یہ جو ہے عدنان عزیز صاحب، ان کے حق میں واؤچرز ایشو کرائے گئے، چالان ایشو کرائے گئے، اور چالان جو ہے وہ مختلف بینکس میں جمع کرا کے اس کے حق میں یہ کھاتے تبدیل کیے گئے. یعنی کہ یہ جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہے یہ 100% درست ہے کہ لینڈ یوٹیلائزیشن کے سابق سیکٹری اور مختار کار کی ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اور یہ سب کچھ ان کی کارستانی ہے. بالکل اسی طرح سے، کیونکہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جس میں محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، یہ جتنے نام ہم بتا رہے ہیں یہ جو اعلیٰ فورم ہے چیف سیکریٹری کی زیر صدارت جو ہوتا ہے ACC 1 کا اجلاس، اس میں بھی تمام حقائق رکھے گئے ہیں. 1992 کے آرڈرز میں ایسا کیا تھا؟ کیونکہ اسی کو بیس بنایا گیا ہے. 1992 کے آرڈرز اور نوٹیفیکیشنز کو بنیاد بنا کر اتنی قیمتی زمین عدنان عزیز کے نام کیسے منتقل کر دی گئی؟ کیا تھا اس آرڈر کے اندر؟ دیکھیں یہ تمام جو 1992 میں آرڈر سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کی جانب سے یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ یہ زمین عدنان عزیز کی ہے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ جب سرکاری زمین کسی کو الاٹ ہوتی ہے یا اس کے حق میں کھاتے تبدیل کیے جاتے ہیں تو مختلف پروویژنز ہوتے ہیں کہ لوگوں کی کوئی زمین کسی اور ایریا میں بھی ہوتی ہے تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری زمین دی جائے، تو پھر سرکاری اویلیبلٹی زمین کی جو ہوتی ہے اس کے بنیاد پر دی جاتی ہے. 1992 میں اسی طرح سے ایک مینیج کیے گئے تمام معاملات، اور اس وقت جو سیکٹریز ہیں یا جو مختار کار ہیں ان کی جانب سے تمام رپورٹیں اور کھاتے بنائے گئے، چالان ایشو کیے گئے، کیونکہ کوئی بھی سرکاری زمین جب کسی کے کھاتے میں رکھے جاتے ہیں تو ایک سرکاری فیس ہوتی ہے یا سرکاری زمین کی جو قیمت مقرر کی جاتی ہے اس کے مطابق وہ تبدیل ہوتے ہیں. اس وقت تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پابندی ہے کہ آپ کسی بھی سوائے کسی ادارے یا فلاحی ادارے کے بغیر کسی انڈیویجول کو سرکاری زمین نہیں دیں گے. اس پابندی کے بعد اب انہوں نے کچھ پروویژنز نکالے ہیں سسٹم نے کہ افسران کی ملی بھگت سے پرانی تاریخوں میں پرانے جو چالان ہیں اس میں یہ زمینیں الاٹ کرواتے ہیں اور ایک ملی بھگت ہوتی ہے. جب تک یہ معاملہ کسی فورم پہ نہ آئے، کوئی کمپلین نہ ہو جائے، تو اسی طرح سے یہ 1992 میں ایسے ہی جو کھاتے رکھے گئے، ایسے ہی معاملات مرتب کیے گئے کہ ان کے حق میں کھاتے تبدیل ہو گئے. اور لیکن اس حوالے سے تو زاہد اینٹی کرپشن نے بعد نوٹسز جاری کیے تھے، تو پھر ریونیو افسران اور بینیفیشری نے تحقیقات میں تعاون کیوں نہیں کیا؟ وہی بات ہے کہ اگر اس بینیفیشری کے پاس اگر کوئی شواہد ہیں، اگر انہوں نے کسی قانونی طریقے کے ساتھ کو فالو کر کے زمین حاصل کی ہے تو ان کو آگے آنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نیب کی جانب سے جو کچھ عرصہ پہلے بھی جو انکوائری انیشیٹ کی گئی تھی، ان کی جانب سے بھی ایک اخباروں میں اشارات دیا گیا تھا، اور وہ زمین تھی دیہ گجروں کی، سروے نمبر 179 اور 498، اس کے کھاتے تبدیل کیے گئے تھے. اور اسی تحت ہی انہوں نے جب جو بینیفیشری ہے وہ نوٹسز کا جواب نہیں دے رہا تھا تو انہوں نے اخبارات میں اشار دیے گئے. یہ قانون ہے، محکمہ اینٹی کرپشن کے الگ قوانین ہیں، اسی طرح نیب کے اپنے قوانین ہیں اور دائرہ اختیار ہے. تو محکمہ اینٹی کرپشن کے پاس بھی جو پروویژن اور قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کے کسی کوئی نوٹس جاری کا جواب نہیں دیتا تو اس کو مختلف اخبارات میں، اور کوئی ایک اخبار نہیں ہوتا ہے، جتنی بھی نامور اخبارات ہوتے ہیں اس میں یہ اشار دیا جاتا ہے تاکہ وہ آ جائے اور اپنا موقف دے دے. اس کو حق دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے، کوئی مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو اس کو بھی عدالت کے اندر قانونی طور پر چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمیں نوٹس نہیں ملا تھا اور یک طرفہ کارروائی کی گئی. تو اس بنیاد پر یہ ایک قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اس اخبارات میں اشتہارات دے دیں، اور اشتہارات کے ذریعے ظاہر ہے اس پہ تو پتہ چل جاتا ہے. اور ان کا جو ایڈریس ہے نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی کا، اس پر بھی نوٹسز بھیجے گئے ہیں، نمبر، ہاؤس نمبر، تمام چیزیں مینشن ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی جواب نہ آیا. لیکن اس معاملے کے حوالے سے اہم پیش رفت جو ہے ظاہر، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ چیف سیکریٹری سندھ کی زیر صدارت اینٹی کرپشن کمیٹی 1 جو ہے اس نے اوپن انکوائری کی منظوری دی ہے. تو وہ منظوری کیوں دی گئی ہے؟ کیا معاملہ واقعی اتنا سیریس لیول تک پہنچ چکا ہے؟
دیکھیں محکمہ اینٹی کرپشن کے جو اختیارات ہیں، جو ان کا جو ڈھانچہ ہے، اس کے تحت مختلف جو ہیں رولز رکھے ہوئے ہیں. جس طرح سے اینٹی کرپشن کمیٹی 1 جو ہے گریڈ 18 کے بعد یا 17 کے بعد جو افسران ہوتے ہیں وہ ان کی منظوری لینا ضروری ہوتی ہے. ایک ہائیسٹ فورم ہوتا ہے کہ جس میں یہ تاثر نہ جائے کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے یک طرفہ کوئی کارروائی کی. یہ چیف سیکرٹری سندھ ان کے سربراہ ہوتے ہیں اس کمیٹی 1 کے، اور اس میں تمام محکموں کے سیکریٹریز شامل ہوتے ہیں. اور جب بھی کسی محکمے کا معاملہ آتا ہے تو اس کے متعلقہ سیکریٹریز اور ان کے حکام کو طلب کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے محکمے کے متعلق شکایت ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں، اگر وہ آرگومنٹ کریں گے کہ یہ شکایت درست نہیں ہے تو اس پہ ختم کیا جاتا ہے اور اس فائل کو بند کیا جاتا ہے. مگر جب شواہد تمام سامنے آتے ہیں، اس کے بعد ان میں چیزیں سامنے آتی تو پھر یہ کمیٹی اجازت دیتی ہے ان کا اوپن انکوائری کی، اور یہی کمیٹی مقدمہ درج کرنے کی بھی جو اجازت ہے وہ دیتی ہے. اس کے بعد مقدمے درج ہوتے ہیں. تو ان شواہد کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ ایک آپ موقع دے دیں اور اس کا دائرہ اختیار بڑھا دیں تاکہ جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے آ سکیں. اب جو اسٹیج ہے، اب جو تمام، کیونکہ یہ ان کی طرف سے اگر جواب نہیں آئے گا تو اس کا ڈیفینیٹلی مقدمہ درج ہوگا. اور نہ صرف یہ 2 افسران جو ہم نے اس وقت کے سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن اور جو مختار کار ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی بااثر افسران اس میں شامل ہیں جو جن پر یہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے. تو ان افسران کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے زاہد؟ دیکھیں، جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اینٹی کرپشن قوانین کے تحت ان کی گرفتاری بھی عمل میں آتی ہے. اگر کوئی ضمانت قبل از گرفتاری حاصل بھی کرتا ہے تو شواہد اتنے ٹھوس اگر ہوتے ہیں کسی بھی مقدمے میں تو اس کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے اور اس میں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. کیونکہ یہ قوانین یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران پر یا تحقیقاتی افسر پر. اس حوالے سے جو تحقیقاتی افسر ہیں ان کی جانب سے جتنی محنت کی گئی ہے یا جتنی شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، تو اس میں جو ہم نے بھی دیکھا ہے یا ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میں مقدمہ درج ہوگا اور مضبوط قسم کا مقدمہ درج ہوگا اور ظاہر افسران گرفتار ہوں گے جو بھی اس میں ملوث ہیں. ویسے تو افسران آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کئی ایسے کام جو ہے وہ کر جاتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب تک حقائق سامنے آئے یا اس معاملے کی کوئی شکایت تحریری طور پر سامنے آتی ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوتی ہے. اور اچھا زاہد، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے طاقتور ہوتا ہے کہ جس اراضی کے کھاتے چینج کیے گئے ہیں، جن کو بدلا گیا ہے، ان کے جو نئے مالکان ہیں، کیا ان کو بھی اس انکوائری کے اندر شامل تفتیش کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو بینیفیشری ہوتا ہے جس کا ریکارڈ ہے وہ مقدمہ اس پر درج ہوگا. اور اگر انہوں نے فارجری کی ہے، اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، غلط کام کیا ہے تو ان پر مقدمہ ہوگا. بنیادی طور پر ذمہ داری جو ریکارڈ کسٹوڈین ہیں ان کی ہوتی ہے. جو ریکارڈ جن کے قبضے میں ہوتا ہے، بنیادی طور پر سرکاری افسران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سرکار کی زمین اور سرکار کی جو ہے وہ حفاظت کریں، جن کا وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور جس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں تمام جو افسران ہیں وہ اس طرح سے سسٹم سے مل جاتے ہیں اور ان افسران کو بینیفٹ دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو بینیفیشری ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ بھی مقدمہ درج ہوگا. اور جس وقت جن کا نام ریکارڈ میں ہوگا، ایسا نہیں ہو کہ کسی نے آگے کوئی سیل آؤٹ کیا ہوا ہو، اس کے کوئی ڈاکومنٹس کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے. ادروائز جو ریکارڈ کے مطابق جس کے نام کھاتا ہے مقدمہ اس کے خلاف درج ہوگا. اچھا زاہد، ایک اور سکینڈل بھی سامنے آیا ہے، مہران کی 10 ایکڑ زمین کے کھاتے بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں، تو اس کی بھی ڈیٹیل ذرا شیئر کر دیجئے. جی بالکل، یہ دہ مہران ہے کراچی کی اور اس کے 10 ایکڑ کے کھاتے تبدیل کر دیے گئے ہیں. اور اس کی جو پرمیشن ہے وہ بھی اینٹی کرپشن کمیٹی 1 نے دی ہے. چیف سیکرٹری سندھ کے زیر صدر اجلاس میں اس کی منظوری دی گئی. ایک ڈرائیور ہیں لینڈ یوٹیلائزیشن کے، اور اس ڈرائیور نے جو ہے، اب ایسا تو ممکن نہیں ہے تو اس ڈرائیور کا نام جو ہے مینشن کیا گیا ہے عباس، اس نے کوئی کھاتے تبدیل کیے ہوں اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط بوگس جعلی قسم کے جو ہے چالان ایشو کر کے اس کے کھاتے تبدیل کرائے. ایسا نہیں ہے.
یہ اس طرح سے فرنٹ مین ہوتے ہیں جو مختلف افسران کے لیے کام کرتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی ڈرائیور کا کوئی ایسا اختیار ہو کہ اس نے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کیے ہوں. اس میں بھی لینڈ جو یوٹیلائزیشن کے افسران ہیں وہ ملوث ہوں گے. 10 ایکڑ اراضی ہے, اس پہ تحقیقات شروع کی گئی ہے اور اس کے بھی کھاتے جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں. ایک باثر شخصیت ہیں جن کا نام سہیل احمد شمسی, جو اس لیٹر میں منشن کیا گیا ہے, اس کے حق میں کھاتے تبدیل کیے گئے ہیں. اس حوالے سے بھی اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کی گئی ہے. ایسے ہی ہم دیکھتے رہیں گے تو کئی ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے اور یہ بھی اسی طرح سے سامنے آیا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ محکمہ ریونیو کے اندر اسکیم 33 کے سابق مختار کار ہیں اور اس وقت بھی مختار کار ہیں. وہ تمام سسٹم چلاتے ہیں. لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے 2 سیکشن افسران ہیں جو ہمیشہ ان اہم عہدوں پر رہے ہیں. وہ ان سسٹم کے اعلی کار ہیں. سسٹم چلانے والے لوگ بہت باثر ہیں. ہم اور آپ جو ہیں ان کا نام بھی نہیں لے سکتے, مگر جو افسران ہیں ان کے تمام, اس وقت جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا آفس ہے وہ بھی اسی طرح سے ایک پوسٹ آفس کا کردار ادا کرتا ہے. اور تمام جو معاملات ہیں یہ اسی طرح سے سیکشن یعنی کہ محکمے کے اپنے افسران ہی اندر شامل ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ ریکارڈ جو طلب کیا گیا ہے وہ کب تک فراہم کیا جائے گا. ناظرین, اسکیم 33 کا معاملہ صرف 24 ایکڑ زمین کا نہیں ہے. یہ کراچی میں ریاستی ریٹ گورننس اور احتساب کا امتحان ہے. اگر اربوں کی سرکاری زمین اسی طرح کاغذوں میں منتقل ہوتی رہی نا تو پھر عام شہری کا قانون پر اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کی یہ اوپن انکوائری واقعی ہی انصاف تک پہنچتی ہے یا یہ سسٹم جو ہے وہ ایک بار پھر سے جیت جائے گا. ناظرین, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان ایک بار پھر سے آٹے اور گندم کے بحران کی لپیٹ میں ہے. کوئٹہ سمیت پورے صوبے میں آٹے کی قلت بڑھتی ہی جا رہی ہے. قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. سرکاری گندم سٹاک خالی ہیں اور عام آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان دکھائی دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بحران قدرتی ہے یا پھر پالیسی کی ناکامی ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی سنگین مسئلے کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے, جان سکیں کہ مسئلہ آخر کہاں سے شروع ہوا اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ کوئٹہ شاہ حسین ترین نے. شاہ حسین, سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ بلوچستان حکومت نے رواں سال گندم خریدنے کے لیے بجٹ میں فنڈز کیوں نہیں رکھے ہیں؟ کیا ہم اس کو ایک پلاننگ فیلئر کہیں گے؟ جی بالکل, یقیناً یہ ہم اس کو انتظامی فیلور اور کہہ سکتے ہیں, اور پالیسی میں نقائص ہیں. پالیسی جو ہے نا وہ ایک مربوط پالیسی مرتب نہیں کی جاتی ہر سال گندم کے بحران سے نمٹنے کے لیے, اور یہ دہائیوں سے ایک مسئلہ آ رہا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر کبھی اس کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں, اور اس میں کمزوریاں یہاں پہ یہ ہیں اس پالیسی میں کہ گندم پچھلے 2 سال سے بلوچستان حکومت نے گندم نہیں خریدی, اور جو پرانا گندم پڑا ہوتا وہ اس سال کے شروع میں ریلیز کر دیا گیا تھا. اور پچھلے سال گندم اس لیے نہیں خریدی گورنمنٹ آف بلوچستان نے چونکہ یہاں جو گندم محکمہ خوراک کے جو گودام ہے وہاں پہ گندم پڑا رہتا ہے, مگر یہ کہ فلار ملوں کو یہ جاری نہیں کیا جاتا, اور وہیں پہ گوداموں میں ہی یہ گل سڑ جاتی, گندم ساری خراب ہو جاتی ہے, اور آخر میں اس حال کو پہنچتی ہے کہ جانور بھی نہیں کھاتے وہ گندم. تو فلور مل مالکان جو ہے پھر وہ گندم خریدنے سے انکار کرتے ہیں, اور وہ پھر جا کے اوپن مارکیٹ سے گندم خریدتے ہیں جو کہ مہنگا پڑتا ہے, پھر جو یہاں پہ آٹے کی قیمتوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اور اب اس بحران کی وجہ یہی ہے کہ بلوچستان حکومت نے گندم کا سٹاک نہیں رکھا, اور محکمہ خوراک کے سارے گودام خالی پڑے ہیں. اور بلوچستان کے جو اپنی گندم ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو جو بلوچستان کے جو اس وقت ضرورت ہے بلوچستان کی وہ 20 لاکھ ٹن سالانہ ہے, جبکہ یہاں پہ جو ہماری پیداوار ہے گندم کی وہ تقریباً 10 لاکھ ٹن ہے. یعنی آدھو آدھ جو ہے وہ فرق ہے. 10 لاکھ ٹن گندم ہمیں قلت کا ہر سال سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ہمارے پاس ایک گرین بیلٹ پہ ہے جس میں وافر مقدار میں گندم کاشت کی جاتی ہے. وہاں پہ نہری نظام ہے, پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے, اور یعنی یہاں کہ پہ کوئٹہ کے پاس اتنا سٹاک بھی موجود نہیں ہوتا کہ بنیادی ضرورت کو پورا کیا جائے.
بالکل بالکل پچھلے 2 سال سے یہی پوزیشن ہے، اور اگر اس سے قبل گندم کے موجود بھی ہوتی تھی، محکمہ خوراک کے گودام میں گندم پڑی رہتی تھی، جیسا کہ بتایا میں نے کہ وہ پالیسی ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ ریلیز نہیں کی جاتی تھی اور فلار ملوں کو، اور جو فلار مل جو جس قیمت میں مانگتے تھے گورنمنٹ اور ان کے درمیان محکمہ خوراک اور فلار مل مالکان کے درمیان قیمتوں کا تعین نہیں ہوتا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ گندم وہ گوداموں میں ہی خراب ہو جاتی تھی اور گھر چڑھ جاتی تھی، پھر وہ روٹی پکانے یا آٹا بنانے کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ اور اس سال جو بحران، ابھی یہ دوسرا بحران ہے، اس سال کے دوران یہ دوسرا بحران ہے جو کہ آ رہا ہے اور بلوچستان کے عوام اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ پچھلے 15 دنوں کے دوران اگر ہم بات کریں قیمتوں کی تو جو یہاں پہ 20 کلو جو آٹے کا چلا ہے وہ 2400 سے 2500 تک پہنچ گیا، اور اب 2500 سے بھی شاہ حسین ہم نے دیکھا ہے کہ کوئٹہ میں صرف 15 دن کے اندر 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 100 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ جو پرائس ہائیک ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی پرائس ہائیک تو یقیناً انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کو ایکٹیو کرے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تم پہ نظر رکھے، اور جو ایک من مانا اضافہ ہوتا ہے مارکیٹ میں، جو ڈیلرز ہے آٹا ڈیلرز ہے اس پہ نظر رکھے، اگر کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے جو سرکاری ریٹ مقرر ہیں جو کہ حکومت نے جو قیمتوں کا تعین کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائے۔ مگر ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ یہاں پہ پرائس کنٹرول کمیٹی موجود ہے، ضلعی انتظامیہ موجود ہیں، مگر یہ کہ یہ کارروائی نہیں کرتے اور کارروائی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے ایک ریٹ نہیں چل رہا۔ اگر شہر میں مختلف ریٹ چل رہے ہیں، ایک بازار میں ایک ریٹ ہوتا ہے تو دوسری مارکیٹ میں دوسرا ریٹ ہوتا ہے، یعنی یہ فرق موجود رہتا ہے، جس کا اثر براہ راست عوام پہ پڑ رہا ہے اور عوام اس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اچھا شاہ حسین، آپ نے کہا کہ یہ بحران ہمیں دوسری بار دیکھنا پڑ رہا ہے، تو جب سرکاری گندم سٹاک پہلے ہی خالی تھے تو پھر محکمہ خوراک نے اس حوالے سے ایڈوانس پلاننگ کیوں نہیں کی تھی؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ چونکہ محکمہ خوراک جو اس کا ذمہ دار ایک ادارہ ہے کہ وہ اس چیز کا وہ ایک مربوط ایک پالیسی بنائے، مگر چونکہ وہ ہر سال ناکام رہتی ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ آف فوڈ جو ہے وہ ہر سال اس سلسلے میں ناکام رہتی ہے۔ یہاں بھی میں بتاؤں تو بلوچستان حکومت نے ایک دفعہ اس پہ غور بھی شروع کیا تھا کہ محکمہ خوراک کو ختم کیا جائے، ڈائریکٹریٹ جو نظامت ہے محکمہ خوراک کا اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس کا تو عوام کو فائدہ ہی نہیں ہے، اخراجات اتنے زیادہ ہے، کروڑوں روپے اخراجات ہے اس کے، صرف انتظامی اخراجات ہیں ملازمین کے، تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بلوچستان حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جا کے گندم خریدیں، اگر بلوچستان کی اپنی جو پیداوار ہے گندم کی وہ کم ہے تو جا کے گندم خریدیں، اور پنجاب چونکہ ہمارا جو انحصار ہے بلوچستان کا وہ ہمیشہ سندھ اور بلوچستان پہ رہا ہے، ہم وہاں سے گندم خریدتے ہیں اور ان کی پھر اپنی ضروریات ہوتی ہے اور ہم اس مقدار میں وہ گندم نہیں خرید پاتے کہ جو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اور بلوچستان کا جو میں نے بتایا کہ اپنا سالانہ ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو بلوچستان کو سالانہ کتنے لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم درکار ہوتی ہے؟ یہاں بلوچستان کو سالانہ 20 لاکھ ٹن گندم، اس کی آبادی کے حساب سے 20 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ٹن گندم ہے، اور جو 10 لاکھ ٹن گندم ہے وہ بلوچستان کا گرین بیلٹ ہے، اس کے 6 اضلاع ہے، یعنی اوسطا محمد جس میں جعفر آباد، نصیر آباد، جل مکسی، صوبت پور، کچی، یہ اضلاع اس میں شامل ہے اس گرین بیلٹ میں، جہاں پہ اس سال چونکہ ہر سال اس کا تخمینہ الگ ہوتا ہے کہ کتنے رقبے پر ہم نے گندم کاشت کرنی ہے، اس سال جو تخمینہ لگایا گیا تھا 2025 کے لیے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ رقبہ جو تھا وہ اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا کہ 20 لاکھ ہے، جبکہ 10 لاکھ ٹن گندم ہی وہاں پر پیدا ہوتی ہے، تو اتنے بڑے گیپ کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے؟ 10 لاکھ ٹن از ٹو مچ۔ بالکل یقیناً بہت زیادہ ہے، 10 لاکھ ٹن گندم کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ حکومت کے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں اگائیں، چونکہ یہ پیداواری شعبوں پہ ہمیشہ یہاں کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ پیداواری شعبوں پہ توجہ کم دیتی آ رہی ہے۔ یعنی ہمارے پاس اس گرین بیلٹ کا جو میں نے ذکر کیا، یہاں پہ چاول بھی وافر مقدار میں کاشت ہوتا ہے، گندم بھی کاشت ہوتی ہے وافر مقدار میں، مگر یہ کہ منصوبہ بندی کا فقدان ہوتا ہے، جو ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں وہ ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے، وہ حاصل نہیں کیے جاتے،
पॉलिसी मैनेजमेंट सही नहीं होता इनका, तो इस वजह से ये फिर हदफ हासिल नहीं कर पाते और इससे आवाम मुतासर होती है। और चलें अगर हम ये मान लें कि बलूचिस्तान का जो रकबा है वो सिर्फ ग्रीन बेल्ट पे जो है ना वो गंदम काश होती है, और बाकी जो बलूचिस्तान का रकबा है वो खुश्की के इलाके हैं, और जहाँ पे हम बारानी पानी पे इन्हिसार तो कर सकते हैं, मगर बारिशों की ये सूरत हाल है कि एक तवील दौर आता है बीच में खुश्क साली का और बारिशें नहीं हो पाती। तो एक ऐसा न सिर्फ ये जो ग्रीन बेल्ट है ये जहाँ नहरी निज़ाम है हम इस पर इन्हिसार कर सकते हैं, मगर वहाँ मिस मैनेजमेंट का एक सिलसिला दहाइयों से चला आ रहा है। और दूसरी इसकी वजह ये कि जो पट फिरार यहाँ पे दो किनाल है, पट फिरार और कीर्तर किनाल, यहाँ से हम पानी हासिल करते हैं इस ग्रीन बेल्ट के लिए, मगर बलूचिस्तान और सिंध का एक तनाज़ा चला आ रही है दहाइयों से है कि बलूचिस्तान को इन कैनाल से उनके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलता, और ये सिंध ब्लेम करता है, बलूचिस्तान हुकूमत को शिकायत रही है सिंध से कि सिंध बलूचिस्तान के हिस्से का पानी पूरा पानी नहीं देता। वो वाटर कोर्सेज निकाले हैं उन्होंने इन दोनों कैनाल से, पट फिरार और कीर्तर कैनाल से वाटर कोर्सेज निकाले हैं जहाँ पे ज़मीनों को अपने सैराब किया जाता है, मगर चूँकि इस वक्त अगर हम देखें तो सिंध और बलूचिस्तान में दोनों पीपल्स पार्टी की ही हुकूमतें हैं, तो अगर ये चाहे तो ये मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर भी यहाँ पे भी एक ही पार्टी है, तो ये मसला हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शाह हुसैन ये बात कितनी दुरुस्त है कि बड़े ज़मींदार जो हैं वो वीट हुडिंग करके मार्केट को कंट्रोल करते हैं और हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी देखती रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बड़े ज़मींदार हैं वो भी एक फैक्टर है इस किल्लत का, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ज़ख़ीरा करते हैं गंदम, वो फिर कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा कीमत मिले मार्केट में, जब ज़रूरत ज़्यादा हो और मार्केट में गंदम मौजूद ना हो तब वो अपना ज़ख़ीरा निकाले और मार्केट में बेचें और उनको इसकी ज़्यादा कीमत मिले। अमली तौर पर हमने देखा है कि कोई इक़दाम नहीं किए जाते हैं। बलूचिस्तान में आटे और गंदम का बहरान जो है वो सिर्फ एक मुआशी मसला नहीं है, ये गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और तरजीहात का इम्तिहान है। अगर बर वक्त फैसले ना किए गए तो ये बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और इसका सबसे बड़ा बोझ एक बार फिर से गरीब आवाम को उठाना पड़ेगा। देखना यह है कि हुकूमत इस वीट क्राइसिस को संजीदगी से लेती है या नहीं लेती है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह।